जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मेरी रिहाई हुई और मैं चाहती थी आप लोगों से बात करना और साथ साथ आई ऑल्सो वांटेड टू अप्रिशिएट जिस तरह से जिन हालात में आप लोगों ने काम किया। हमको तो अंदर कर दिया गया था, मगर जिस तरह से आपने कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर पे गुजरी ये 1 साल से ज़्यादा अरसा अपनी जान जोखम में डाल के आप लोगों ने उसकी अक्कासी की। मुझे मालूम है बहुत मुश्किलात हुई, कई लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहती जिनको कार्गो बुलाया गया, दूसरे जगहों पे बुलाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि वो अपना जो काम है वो सही तरह से निभाते थे। जो फेसबुक पे हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका जीना हराम कर दिया है। तो ऐसे मुश्किल हालात में आप लोगों का जो आप लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए आपको सबको सलाम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हाल जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बना दिया, ऐसे में जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, जिसमें जो आप जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो शायद जो मुकाबला जिस चीज़ का करने निकले हैं हम, उसमें हमें मुश्किलात आएंगी। इन दिनों मैं अपने वर्कर्स से मिलती रही और मुझे खुशी हुई कि मैं जब जेल के अंदर थी, जब मैं बंद थी, तो मुझे लगता था कि पीडीपी को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर शुक्र अल्लाह ताला का कि जिस तरह मेरी वर्करों से मुलाकात हो गई, हमारा वर्कर कन्विक्शन के साथ मुफ्ती साहब के एजेंडे के साथ खड़ा है। अगर ऊपर कहीं दाएं बाएं चला गया है उनको भी, वो भी अल्लाह ताला के हवाले हैं, पर वर्कर अपनी जगह खड़ा है। मगर मैंने एक चीज़ मार्क की, इन दिनों में मैंने एक चीज़ मार्क की कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक सख्ते में हैं। दे आर शेल शॉक्ड। सख्ते में तो हम भी आ गए जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, लगता है कि बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मैंने, वो भी एक वजह है कि मैं एक तो आपसे बात करना चाहती थी, आपकी सवालों की बौछार का सामना करना चाहती थी, और उसके साथ साथ अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी। मैं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज़ हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज़ डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूट करके लूटी गई हो, जिसमें कि इन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर अजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतन नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है, या 35 ए है, या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। इट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज़ चुराई गई हो, जो चीज़ डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज़्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुँच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। इसमें हम सब जमातों ने, आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, जब यहाँ फोर्सेस आ गए, जब यहाँ से बाकी चीज़ें की गई, यात्रियों को निकालना शुरू किया गया, तो हमें कुछ खदशात पैदा हुए। और मैंने फारूक साहब से गुजारिश की कि वो सबसे सीनियर है हमारे, ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर इस वक्त हमारे, तो वो एक मीटिंग कॉल करे ऑल पार्टीज़ की, हम सब बैठ के देखें कि क्या होने वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर
جب فاروق صاحب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ان کو چندی گڑھ بلایا گیا تفتیش کے لیے. کئی گھنٹے ان کی تفتیش ہوئی. جب وہاں سے واپس آئے ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی, اس لیے میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم سب وہیں چلے جائیں. تو ہم سب, سجاد لون صاحب, باقی جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ, ہم وہیں چلے گئے اور وہاں ہم نے ایک اعلانیہ جس کو گپکا ڈیکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے, اس کا اعلان کیا کہ ہم تمام جماعتیں, مین سٹریم پارٹیز جو یہاں کی ہیں, ہم اکٹھا ہو جائیں گے, جس میں پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون صاحب بھی ہیں, عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہیں, اور نیشنل پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور ہم نے یہ اعادہ کیا, عہد کیا کہ جو ہم سے چھینا گیا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے. مجھے خوشی ہے اس عرصے میں جب میں بند تھی تو فاروق صاحب میرے گھر آئے, میری والدہ سے ملے, ان کو ہمت ان کی باندھی. اس کے بعد جب میں چھوٹی تو عمر صاحب بھی آ گئے, فاروق صاحب بھی آ گئے, سجاد غنی لون صاحب آ گئے, طارق عامی صاحب آ گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے, ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی, جو انہوں نے بہت کوشش کی, بند کیا, پھر افواہیں پھیلائی, جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا, وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے, تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افواہیں پھیلانے کی. جی سیل آؤٹ ہو گیا, جی بک گئے, جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے, اپنا جو ہمارا عہد ہے, اس کو ہم نے ڈائلیوٹ ہونے نہیں دیا. بڑی آزمائشیں آ گئیں, بڑی مشکلات آ گئیں, اس پہ کھڑے ہیں, تب بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی, ملک کے اندر جب اپوزیشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہو گئی, انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا, آگے کچھ نہیں ہوگا. مگر اسی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا, پولرائز کیا لوگوں کو. اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لا بنایا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈاؤن ٹراڈن جو ہماری کمیونٹیز ہیں, جس میں دلتس ہیں, باقی لوگ آتے ہیں, ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملے وہ بھی چھینیں گے. یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے, اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات زیادہ دیر چلے گی نہیں. یہاں بڑے فرعون آئے ہیں, بڑے آئے ہیں, بڑے لوگ دیکھے ہیں, ہٹلر آیا ہے, مگر یہ تاناشاہی ذرا دیر چلے گی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گول پوسٹ چینج ہو جائے, ان کی کوشش ہے کہ لوگ الجھے رہیں. اگر بات کریں تو 370 کی بات تو کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہمارے منہ سے نکلنی نہیں چاہیے. مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے, وہ کس کلر کی, نارنگی رنگ کی, اس نے کل کیا بولا, جب ووٹ مانگنے کے لیے کوئی ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے, دے ہیو نتھنگ ٹو شو. کیا کہتے ہیں, آپ جموں کشمیر میں آپ زمین خرید سکتے ہو, ہم نے 370 وہاں سے ہٹا دیا. اس کے بعد بولا کہ ہم مفت کے ویکسین دیں گے, مگر آج وزیر اعظم کو, نریندر مودی جی کو پھر 370 کی بات کرنی پڑی ووٹ کے لیے. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سلجھانے میں ناکام ہو گئی ہے. اور چونکہ چاہے اکانومی ہو, اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں, چاہے ایمپلائمنٹ کی بات ہو, چاہے دوسرے ترقی کی بات ہو, اس میں ناکام ہو گئے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, دے آر فلاگنگ مائنورٹیز, دے آر فلاگنگ کشمیر. انہوں نے پہلے ہی میڈیا میں کشمیریوں کو, مسلمانوں کو, ایون دلتس فار دیٹ میٹر, ڈیمونائز کیا ہوا ہے. اور جب یہ کسی محاذ پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر 370 یاد آتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی 370 کے لیے ضرور ہے, مگر جو مسئلہ کشمیر ہے, میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹھے ہیں, دلی دربار میں لوگ ہیں, مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بھگا سکتے. آنکھیں بند کی تو بلی کھا جائے گی آپ کو, آپ کا وجود نہیں رہے گا. اس لیے میری پارٹی
جو ہم نے مفتی محمد سعید صاحب نے 99 میں بنائی تھی، جس کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکال کے اس ریجن کے اندر ایک پل بنانا ہے، امن کا پل۔ اور جب آج دیکھتے ہیں چائنا ایک طرف سے ہمارے بارڈرز پہ ہے، دوسری طرف سے پاکستان کے ساتھ ہم دکم دکی کر رہے ہیں، تو ایسے میں مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کا جو وہ ارادہ تھا، مفتی صاحب کا جو ایجنڈا تھا، مفتی صاحب کا جو ویژن تھا، دیٹ کہ جموں کشمیر کے تمام راستے کھول دیے جائیں، اس کو ایک پل بنایا جائے، اس کو ساک کا فوکس بنایا جائے، جو ساک کنٹریز ہے، اس کے جو اتنے سالوں سے جو مسئلے مسائل لٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے مسئلہ کشمیر، تھوڑی بہت 370 کی بات کریں گے، اس کو بھی بھول جائیں گے، پھر اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے، ان کو غلط فہمی ہے۔ یہاں کے جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے یہاں قربانیاں دی، وہ قربانیاں ہم بلانے نہیں دیں گے، وہ قربانیاں رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے ہم، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج تک یہاں کے لوگوں کا خون بہا، اب مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے۔ ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے ہیں، ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے ہیں، ہم نہیں، کیونکہ وہ لوگ وائلنس چاہتے ہیں، وہ لوگ ڈسرپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو۔ جب سے انہوں نے 370 ہٹایا، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ایسے قانون یہاں نافذ کرنے کی جس سے جموں کشمیر کے لوگ اشتعال میں آ جائیں۔ وہ اردو زبان کی بات ہو، وہ ڈومیسائل لاء کی بات ہو، وہ سیکٹریٹ میں مسلمان آفیسرز کو درکنار کرنے کی بات ہو، وہ ہمارے یہاں کے جو وسائل ہیں، سینڈ، ریت، یہ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے ہمارے لیے۔ یعنی ان لوگوں کو جموں کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے، جموں کشمیر کے لوگ ان کے لیے غیر ضروری ہے، they are expendable. The people of Jammu Kashmir are expendable for them. What they want is a territory. ٹیریٹری تو ان کے پاس تھی، 2019 5 اگست تک جائز طریقے سے تھی، مگر جب انہوں نے ایک رشتہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ الحاق کیا تھا، ایکسیشن کیا تھا، we had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India جو اس وقت انہوں نے بنایا ہے، جہاں مائنورٹی سیف نہیں، جہاں دلت سیف نہیں ہے، جہاں جموں کشمیر کے عزت آبرو پہ ڈاکہ ڈال کے ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی۔ we are not comfortable. ان کو سوچنا پڑے گا، آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ چلے گا، یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلے گا۔ اگر یہ خود ہی اپنے کانسٹیٹیوشن کو درکنار کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیسیکریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ اس آئین کو مانیں گے جو انہوں نے خود ختم کیا، اپنا آئین ختم کیا، ہمارا آئین ختم کیا جو اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا تھا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اوڑی کے، میں کانگریس میں تھی، میں نے ایک جلسے میں تقریر کی تھی کہ یہ راستے کھول دیجئے، یہاں سے ہمارا میوہ جانا چاہیے، وہاں سے پیسہ آنا چاہیے۔ جب میں گھر آئی تو ایکسلشیئر نے یہ رپورٹ کیا تھا، آئی تھنک احمد علی فیاض صاحب نے یہ میرے ساتھ انٹرویو کیا تھا یا میری تقریر کو کوٹ کیا تھا۔ تو جب میں گھر آئی تو شام کو مفتی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا یہ آپ نے کیا کہا، یہ کیا شوشہ آپ نے ڈالا، کٲشِر پٲٹھۍ دوٚپُن ژےٚ تہِ لوگ تھاوٕنۍ سبز دٔج تہٕ نُنہٕ پھوٚل ہاوُن لُکن۔ میں نے کہا نہیں ڈیڈی، میں نے جب وہاں یہ بات کہی تو لوگوں نے ریسپانس دیا مجھے، اور مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے حل کے لیے، جموں کشمیر کو جو پنجرے میں بند کیا ہے، اس کو اس سے نکالنا پڑے گا۔ کسی کو یقین نہیں تھا جب ہم نے بورڈ لگایا کہ مظفر آباد کے راستے کھل جائیں گے، مگر راستہ کھل گیا۔ اس لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے لوٹی گئی ہے کہ وہ ہمیں واپس حاصل نہ ہوگی۔ نہ صرف وہ حاصل ہوگی بلکہ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاؤں کے پاس آ جائیں گے اور بولیں گے کشمیریوں کو اس کے علاوہ بتاؤ اور کیا چاہیے آپ کو۔ یہ دس از اے پولیٹیکل فائٹ، یہ ایک سیاسی جنگ ہے جو ہم پورامن طریقے سے لڑیں گے، اور اس میں چاہوں گی
کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے. ہم تو اکٹھے ہو گئے, لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا ہے, کیونکہ یہ جنگ محبوبہ مفتی یا فاروق صاحب یا سجاد غنی لون صاحب یا عمر صاحب اکیلے نہیں لڑ سکتے. ہم اکٹھے ہو کے بھی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. تو میں آج کافی دیر سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی, ملنا چاہتی تھی. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے, بہت سارے خدشات ہوں گے جو آپ کرنا چاہیں گے. تو میں ریڈی ہوں اس کے لیے. آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے, مگر تھوڑا سا تھے لحاظ ہے.